बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे उन्हें जेल से छुड़वाने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। इस बात का ऐलान किया है इमरान खान की बहन अलीमा खानम ने। क्या अलीमा खानम गलत बयानी से काम ले रही है? वो बच्चे जो हैं वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे? अगर वापस आते हैं तो फिर क्या होगा? क्या तहरीक चल पड़ेगी? क्या पाकिस्तान की हुकूमत बेबस हो जाएगी? और फिर इस्लामाबाद की अदालत ने यूट्यूब को 27 यूट्यूब चैनल जो मुबैना तौर पे पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रहे थे, उन्हें बंद करने का हुक्म दे दिया है। आगे क्या होगा? क्या हो सकता है? क्या ये आइन के मुनाफी हुक्म है? इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है कि जो दो खबरें बड़ी चल रही थी पिछले दिनों, मुतनाज़ा सी खबरें थी। एक तो ये कि जनाब मलिक रियाज जो हैं वो 15 जुलाई को वतन वापस आ रहे हैं, डील हो गई है, और 3000 केनाल अराजी जो है वो जो फौज के शोहदा हैं उनको गिफ्ट करना चाह रहे हैं, और उन्होंने 2 खत भी लिखे हैं आर्मी चीफ को। एक तो ये खबर थी, और दूसरी ये कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को उनके ओहदे से हटाया जा रहा है। और इससे जुड़ी हुई एक और खबर जो थी कि जनाब आइन में तरमीम करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये ओहदा जो है ये तफवीज़ कर दिया जाएगा। इन दोनों मौज़ूआत पे मैं मिला कर चुका हुआ हूँ। तो अब पता ये चला है कि इन दोनों खबरों का जो अदारा जाती सतह पे नोटिस लिया गया है, और जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इन खबरों का बड़ा बुरा मनाया है। एक तरह से नाराज़ी उन्होंने ज़ाहिर की है। उन्होंने कहा यार ये क्या बकवास चल रहा है मेरी इत्तला के मुताबिक। और एक साहब से बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं, उनके साथ मेरी बात हुई इस हवाले से, तो बल्कि उन्हीं का फ़ोन आया। तो उन्होंने जो मेरे विलाग थे उन्होंने जनाब उससे इत्तफाक किया। उन्होंने कहा हाँ यार बात तो ऐसी है, ये सारा कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। और फिर आर्मी चीफ जो हैं वो इन खबरों पे, इस तरह के प्रोपेगेंडा पे इंतहाई नाखुश हैं। और उन्होंने जो अगली बात की, उन्होंने कहा जनाब आप आर्मी चीफ को कितना जानते हैं? मैंने कहा यार मैं तो जानता नहीं, मेरी तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, जो कुछ लोग उनके साथ माजी में काम करते रहे हैं उनसे कोई होगी, उनके कोई दोस्त अहबाब साहब जो हैं उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उनकी शख्सियत के बारे में कुछ पता चल जाता है। तो हमारे ख्याल में तो जो हमारा इमेज है और उनकी जो अब तक की कारकर्दगी है उसको देखें तो हमारे ख्याल में तो वो जनाब बड़े पॉजिटिव किस्म के जो हैं वो आर्मी जो उन्होंने कहा ना आप लोगों को अंदाजा ही नहीं। ये जो हमारे दिन में छाप बैठी हुई ना 1947 से अब तक, जो बल्कि अब तक क्या बाजवा तक, जो कि जनाब आर्मी चीफ इसी तरह होते हैं, ओहदों से चिमटने के शौकीन होते हैं, और फिर आगे इक़्तिदार के जो भूखे होते हैं, हवस में मुब्तला होते हैं, उनके जनाब ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं इनमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, बकौल उनके। और वो ये कहते हैं कि जब आने वाला वक्त ये साबित करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये जो छाप लगी हुई है ना कि जर्नैल ऐसे होते हैं, जर्नैल वैसे होते हैं, ये छाप जो है ये दूर करके जाएंगे। और ये तसव्वुर है जर्नैलों के हवाले से अवाम में अमूमी तासर जो है, ये तासर वो कहते हैं जब ये जाएंगे वो ख़त्म हो जाएगा, बड़ी इज्जत के साथ ये वापस जाएंगे। और फिर उन्होंने मुझे व्हाइट हाउस में जिनकी मुलाकात हुई उस हवाले से भी ये बताया कि ये जो सियासतदानों वाली बात है जनाब, सदर को हटाने वाली बात, या फिर वो 3000 एकड़ अराजी वाले, इसी हवाले से बात हो रही है। उन्होंने शहीदों वाली जो बात आप कर रहे हैं कि शहीद जो होते हैं वो तो अपनी जानें जो कुर्बान करते हैं बेलौस, उनको तो सिला चाहिए नहीं होता है पैसों के लिए, या जो पीछे घर वाले हैं उनकी जनाब कफालत के लिए वो जान नहीं दे रहे होते हैं, वो वतन के लिए जान दे रहे होते हैं। और फिर जो डोनेशंस हैं इनकी बुनियाद पे शोहदा के जो वर्सा है उनकी कफालत नहीं होती है, रियासत की जिम्मेदारी है, पूरी कौम की जिम्मेदारी होती है। और ना ही डोनेशन लेते हैं हम इस हवाले से। तो ये जो डोनेशन वाला है इस पे वो कहते हैं जनाब हमारे पूरे अदारे के अंदर बड़ा जनाब एक गम गुस्सा है कि जनाब ये वो 1000 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम आता है उसके ऊपर। तो फिर वो बंदा जो है वो 3000 किराल अराजी दे के जनाब वो सारे अपने गुनाह माफ करवा ले, ये कैसे मुमकिन है? वो कहते हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात जो मैंने अभी अर्ज कर रहा था कि वो जो उन्होंने व्हाइट हाउस वाली बात बताई कि जनाब जो 2 घंटे की मुलाकात हुई है उनकी, 2 घंटे वो रहे हैं व्हाइट हाउस में। तो जब बीच में वक्फा आया है तो इन्होंने राब्ता किया है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ,
اور انہیں پوری تفصیلات بتائی ہیں. اور یہ بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب انہوں نے آرمی چیف نے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ کہا کہ جناب بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے بلایا ہے, میری عزت افزائی ہے, لیکن پھر انہوں نے ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کی بھی تعریف کی حافظ صاحب نے, اور پھر کہا جناب میں تو انہی کے پیچھے ہوں. اور انہوں نے کہا جناب یہ آرمی چیف جو 2 قدم پیچھے چلنے کے وہ قائل ہیں, وہ آصف علی زرداری صاحب ہو یا وزیر اعظم. ان کا جناب جو وزیر اعظم اور ان کی کیمسٹری آپس میں ملتی ہے اس میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ہمیشہ وزیر اعظم کو وزیر اعظم کی طرح اور صدر کو صدر کی طرح دیکھتے ہیں. یہ بات انہوں نے کی ہے, اور یہ بات جو انہوں نے کی ہے بڑے وثوق کے ساتھ کہ جناب یہ جو تصور ہے, عمومی تصور آرمی چیف کے حوالے سے کہ ہماری فوج کا آرمی چیف یہ جو میں نے پہلے عرض کیا, وہ کہتے ہیں جناب یہ تصور جو ہے یہ آپ دیکھیں گے ختم کر کے جائیں گے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ جناب جو اسلام آباد کی ایک عدالت ہے جوڈیشل مجسٹریٹ, انہوں نے جناب یوٹیوب کو یہ حکم جاری کیا ہے کہ جناب 27 چینل ہیں جو ان کے سامنے رپورٹ پیش کی گئی, اس کی بنیاد پہ انہوں نے ریکارڈ دیکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ چینل جو ہیں یہ یا تو ان کو بلاک کر دیا جائے یا پھر ان کو ریموو کر دیا جائے. یہ جناب 24 جون کا یہ آرڈر ہے اسی سال کا 2025 کا جو انہوں نے بھیجا ہے یوٹیوب کو. تو اس میں انہوں نے جو کارروائی کی ہے وہ جناب ایک انکوائری ہوئی, اور انکوائری کا نمبر بھی دیا ہوا ہے انہوں نے 717/2025 کی, اور 2/6/2025 کو یہ جو سائبر کرائم والے ہیں انہوں نے سرکل اسلام آباد نے انہوں نے یہ انکوائری پیش کی, اور انکوائری کی بنیاد پہ انہوں نے جو ریکارڈ ہے وہ سارا سبمٹ کیا. تو پھر انہوں نے پھر وہ ریکارڈ دیکھا, وہ کہتے ہیں جو ہمارے سامنے ریکارڈ پیش کیا گیا ہے انکوائری بھی سے جو میں نے سنا ہے, جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں, موقع بیان کیا ہے اور جو ایویڈنس پیش کی گئی ہے, تو وہ کہتے ہیں عدالت کہتی ہے جناب میں مطمئن ہوں. اور پھر جو ضابطہ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ اس کا جناب سیکشن 94 اس کے تحت جناب انہوں نے یہ کارروائی کی, اور کہتے ہیں جناب یہ جو ولاگز اور ریکارڈز وغیرہ میرے سامنے آیا ہے تو اس سے یہ جو مختلف قوانین ہیں فوجداری قوانین ان کی یہ خلاف ورزی ہے, یہ جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں, اس لیے ان کو بند کرنے کا میں حکم دے رہا ہوں. اور یہ جناب جو بند کیے گئے ہیں چینل 27 ان میں کچھ چند ایک جو ہے میں آپ کے وہ سامنے رکھ دیتا ہوں. ان میں ایک تو جناب صدیق جان صاحب جو ہیں ان کا چینل ہے. یہ جب بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ تھا نا, جنگ ہو رہی تھی, اس وقت جو یہ گفتگو کر رہے تھے صدیق جان صاحب, میرا خیال ہے وہی ریکارڈ جو ہے وہ پیش کیا. سانو بھی کچھ آتا سی رکھی گلا کرتے پے نہیں یار, یہ تو انڈیا کا بیانیہ, یہ جن بھی لوگ نے انہیں اکثریت جیڑی ہے وہ انڈیا کے بیانیے نے پروموٹ کر رہے تھے. اچھا اس میں بہرحال صدیق جان صاحب ہو گئے, اور پھر جناب آپ کے ہو گئے حبیب اکرم صاحب ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہو گئے. اور حبیب اکرم صاحب کے حوالے سے ہمارے آپس میں دوستوں میں بات ہو رہی تھی, یار وہ تو بڑا محتاط آدمی ہے. تو پھر ایک صاحب نے کہا کہ یار یہ دیکھیں یہ ایک جھوٹا بیانیہ کھڑا کرنا ہوتا ہے نا کہ جناب ایک امید دلانا کسی کو اور اکسانا کسی کو جناب کہ آپ ڈٹے رہیں اس کام کے لیے, تو یہ بھی تو جرم ہے نا, جھوٹ بولنا بھی تو جرم ہے نا. اور پھر جو متعلقہ ان کا آرٹیکل ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمارے دوست جو ہیں بلکہ جگری یاروں میں ہیں ہمارے حبیب اکرم صاحب, پہلے ان کی نوکری جو ہے وہ گئی, اب ان کے یوٹیوب چینل کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ابھی تک کوئی یہ چینل بند نہیں ہوا. ابھی میں نے چیک کیے 2 4 5 6 چینل تو وہ چل رہے ہیں, ابھی بند نہیں ہوئے. بھارت نے بین کر دیے, اگر بین ہو بھی جائے, پاکستان میں بین کر بھی دے وہ, تو وہ جو وی پی این وغیرہ لگا کے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں, لیکن پھر ظاہر ہے اس کی جو ریچ ہے وہ تو کم ہو ہی جاتی ہے نا. پر ایک جناب حبیب اکرم صاحب ہو گئے, اور پھر اور یہ مقبول جان صاحب, وہ بھی ان کا جو ولاگ کا اور جو ان کا سٹائل ہے اور جو گفتگو ہے اور جو انفارمیشن دیتے ہیں وہ تو خواب بھی سنا دیتے ہیں, اور خواب بھی ایسا یار بس چھوڑے اس کو, تو وہ بھی اس میں جناب شامل ہیں. اور مطیع اللہ جان اور اسد طور صاحب, اچھا یہ کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بھائی میرے, عدلیہ کے خلاف جو پروپیگنڈا ججوں کا نام لے لے کے فیلڈ مارشل کے امریکہ کے خطاب پہ انہوں نے کیا کیا مضمون نہیں باندھے تھے کہ جب انہوں نے کہا کہ کتا بھی حکمران ہو اور صحیح کام کر رہا تو میں اس کی عزت کروں گا. کمال ہے یار, یہ نفرت نہیں پھیلا رہے تھے. تو یہ لوگ بہرحال یہ اپنی صفائی میں آگے جا کے جو ہے
اس کو چیلنج کر سکتے ہیں, چیلنج کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ جائے, وہاں سرفراز ڈونگر صاحب جو ہیں انہوں نے مستقل چیف جسٹس کے عہدہ کا جو ہے وہ حل بھی اٹھا لی ہے. اور پھر عمران خان کا جو اپنا یوٹیوب چینل انہوں نے بنایا تھا, وہ چینل بھی وہ جو ہے وہ بلاک کرنے کا حکم آ گیا. پھر عمران ریاض خان صاحب, جنگ کے دنوں میں ان کا کردار آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور آفتاب اقبال اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب اگر 5-6 طیارے گرا لیے پاکستانی, اس کو مطلب کو مار کا نہیں مار لیا انہوں نے, یہ کوئی فتح نہیں ہے, یہ یعنی کہتے تکا لگ گیا, یہ والے لوگ جو ہیں. اور پھر جناب تحریک انصافی کا ایک چینل ہے وہ بند کر دیا گیا, اور وجاہت سعید خان صاحب ان کا چینل بند ہو گیا ہے. معید پیرزادہ جو ہے ان کا چینل بند ہو گیا ہے, مخدوم شہاب الدین کا. اور پھر ایک شاہین علی ہے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ جو بڑی عجیب و غریب قسم کی جو گرفتار ہوتے تھے لوگ, ان کے بارے میں جناب بتاتا تھا, ڈنڈے پتہ نہیں کیا, اور ان کو مرچیں لگا کے اور پتہ نہیں کس طریقے سے تشدد کیا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. جب خود کو گرفتاری ان کا وہ گرفتار ہوئے وہ خود, تو ایئرپورٹ پہ کیسے گلے لگ کے رو رہے تھے کہ مجھے ننگا کیا, یہ وہ فلاں فلاں, یہ وہ والے صاحب وہ ملک سے بھاگے ہوئے. اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جناب یہ بین کرنے کا آرڈر ہوا. اب یہ جو ہے نا جناب آزادی اظہار رائے, ہمارے صافی بھائی جو آئیں گے, بھائی جھوٹ بولنا جڑا اور ملک کے اندر جڑا انتشار پیدا کرنا, یہ کیا تسی کہندے سمجھ دیو کہ جناب آزادی اظہار رائے ہے. یہ جو آئین کا آرٹیکل ہے نا 19 جو آزادی اظہار رائے کو ڈیل کرتا ہے, وہ پابندیاں لگاتا ہے. پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا, جتنے بھی بنیادی حقوق آئین میں دیے گئے ہیں ان میں جو سبجیکٹ سارے جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے, قانون کے تابع ہے, مادر پدر آزادیاں نہیں ہیں. اب آزادی اظہار رائے والا جو آرٹیکل ہے 19 جس میں بات کر رہا ہوں, اس میں جناب آپ جو ہے اسلام کی عظمت کے خلاف بات نہیں کر سکتے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور پھر جناب ملک کی سلامتی کے خلاف, ملک کی دفاع کے خلاف, ملک کی سالمیت کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے علاوہ امن عامہ, ایسی گفتگو نہیں کر کے امن عامہ تباہ ہو جائے جیسے یہ سارے لوگ کر رہے ہیں. اور پھر توہین عدالت کا ارتکاب نہیں کیا جا سکتا, کوئی ایسی گفتگو نہیں کی جا سکتی جیسے توہین عدالت کا پہلو نکلتا ہو, یا توہین عدالت کی ترغیب دی جا رہی. جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا نا ابھی, وہ تو مسلسل ترغیب دے رہے تھے توہین عدالت کی. اور پھر جو بیرونی ممالک ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو نہیں کی جا سکتی, یہ جو ولاگ وغیرہ پہ یا تحریری طور پہ یا تقریر کی شکل میں, کہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات جو ہے وہ خراب ہو. اب آپ ان کے ولاگ دیکھ لیں, ہمارے ملکی قوانین کیا کہتے ہیں, اور آئین جس کا جو سب سے زیادہ سہارا لیتے ہیں آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے, وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور پھر یہ عدالتوں نے کرنا ہے. اور آخر میں جناب اس خبر کی طرف آتے ہیں کہ جناب علیمہ خانم جو عمران خان کی بہن ہے, انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں نا, سلمان خان اور قاسم خان, وہ جناب اپنے باپ کو چھڑوانے کے لیے جیل سے تحریک چلانے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. یہ انہوں نے اعلان کر دیا. ان کا جناب ہم نے عمران خان کو بتا دیا, وہ کہتے ہیں جو بچوں نے وہ ان کی جو برداشت ہے وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے اپنے ابے کو اندر دیکھ کے, یعنی کرن ارجن آئیں گے وہ والی بات کر رہی ہیں. اور وہ کہتی ہیں جناب وہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اجازت نہیں مانگی, وہ کہتی ہیں تو انہوں نے ہم نے صرف آگاہ کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپ کی آزادی کے لیے تحریک چلانے کے لیے جناب پاکستان آ رہے ہیں. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ جناب جو بچے ہیں نا یہ پاکستان آنے سے پہلے جائیں گے جناب امریکہ, اور جو موجودہ رجیم ہے نا اس کو وہاں ایکسپوز کریں گے. یہ وہ کہہ رہی ہے خاتون. اور پھر ایک اور چیز جو ہے یہ بڑی اہم ہے, یہ عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا ہے, اس کے بچوں نے بھی یہ بات کی ہے, علیمہ خانم بھی یہ بات کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جناب جو عمران خان کے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے نا, یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. اس کا مقصد ایک شخص کو تنہا کر کے توڑنا ہے. یہ توڑنے والی بات پہ عمران خان بھی بڑا زور دے رہے ہیں, علیمہ خانم بھی بڑی زور دے رہی ہیں. اور عمران خان کہہ رہے ہیں نا میری بیگم کو بھی اندر رکھا ہوا ہے, قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, اس کے پاس سہولتیں نہیں ہیں, میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں, یہ مجھے توڑنا چاہتے ہیں لیکن میں جناب کھڑا ہوں. اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں. یہ جو علیمہ خانم نے قاسم خان اور سلمان خان کے پاکستان آنے کی بات کی ہے, اس حوالے سے دو آرا پائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ نہیں آئیں گے, میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں. وہ کیوں نہیں آئیں گے اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. جو علیمہ خانم نے خود بات کی ہے نا, وہ توڑنا چاہتے ہیں میرے بھائی کو, یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے. اور دوسری رائے یہ ہے
کہ جناب یہ واپس آئیں گے تو یہ تحریک چلا سکیں گے۔ اب ہمارے دوست امداد سمرو صاحب ہیں، وہ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں، جناب وہ اگر آ گئے نا پاکستان اور انہوں نے تحریک کی جو ہے کمان سنبھال لی تو جناب تحریک چل پڑنی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کی وہ ریزننگ یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں جس لابی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، امریکہ میں جا کے اس لابی کو وہ بتانا چاہ رہے ہیں، اگر علیمہ خانم کی بات سچ ہے کہ جناب ہم جا رہے ہیں تو پیچھے تو سنبھال لینا۔ اور پھر ظاہر ہے جس لابی کے ساتھ میں نے عرض کیا وہ کہہ رہے ہیں امداد سمرو صاحب کا تعلق ہے، پھر جناب مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی انٹرویو ہوں گے اور بھی کچھ باتیں ہوں گی، اور پھر دنیا میں رولا شولا ڈالیں گے جو بھی ہے پاکستان آنے سے پہلے، اور وہ کہتے ہیں جناب ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہوگا تو وہ کیونکہ برطانوی شہری ہوں گے تو پھر ہماری حکومت جو ہے وہ یا جو ہمارے امن عامہ کے جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ جناب تھوڑے سے بے بس ہوں گے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ کس نے اجازت دی ہے کہ ایک برطانوی شہری یا دو برطانوی شہری پاکستان میں آ کے امن عامہ خراب کرے؟ بھائی میرے اگر یہاں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، برطانوی حکومت کو یہ کہا بھی جا سکتا ہے بھائی آپ کے شہری جو ہیں پاکستان میں آ کے یہ وہ کر رہے ہیں، گند گول رہے ہیں، تو ہم ان کو واپس بھیج رہے ہیں، لے جو ان کو۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جناب بڑا پہاڑ ہوئے گا ہونا تھا جناب وہ برطانوی شہری ہے۔ اگر برطانوی شہری ہے تو برطانیہ چ رہن، پاکستان جا کے تحریک کسی دوسرے ملک کے شہری نو اپنے پاکستان چ کے سی تحریک چلانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ قانون جڑا انہاں واسطے بھی وہی ہے گا، اگر یہ لوگ گرفتار ہو سکتے ہیں تو وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اگر گرفتاری تے اعتراض ہوئے گا برطانیہ نو، انہاں سفارت خانہ کہے گا جناب ساڈے بندے نے، کہ ٹھیک ہے اپنے بندے لے جاؤ، یہ کہڑی گل ہے؟ یہ کوئی گل نہیں ہے۔ اور دوسری یہ کہ پتہ نہیں تحریک انصاف والے ان کو وہ قبول کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے نا۔ یہ علیمہ خانم جو ہے یہ پتہ نہیں کس پرپز کے لیے یہ بات کر رہی ہیں۔ علیمہ خانم نے جب یہ اعلان کر دیا، اب جو قاسم خان ہے انہوں نے خود ایک ٹویٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ تو بات کی ہے کہ میرا والد جو ہے وہ 700 دن سے زیادہ ہو گیا جیل کاٹ رہا ہے، اور پھر وہ وہی باتیں جو عمران خان کرتے ہیں جناب، قید تنہائی وغیرہ وغیرہ کہ توڑنا چاہتے ہیں میرے باپ کو، تو انہوں نے تو ذکر نہیں کیا اس بات میں کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ یہ قاسم خان کے ٹویٹ میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور پھر عمران خان نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ جو بعد میں ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ملاقاتوں کی بنیاد پہ جو ان کا آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو میں آفیشیل بیان ہی سمجھتا ہوں عمران خان کا، وہ ہوتا بھی آفیشیل بیان ہی ہے، تو اس میں تو جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا کہ جناب میرے بیٹے جو واپس آنا چاہتے ہیں، تحریک چلانا چاہتے ہیں، پاکستان آنا چاہتے ہیں، واپس کیا آنا ہے وہ تو وہاں کی ہیں، تو آ کے یہاں میری رہائی کے لیے وہ چلانا چاہتے ہیں تحریک، انہوں نے تو ذکر نہیں کیا۔ پورا ٹویٹ جو ہے وہ دیکھ لیں آپ ان کا، اس میں انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا ان کی واپسی کا۔ انہوں نے اپنا رونا وہی رویا ہے جناب 5 اگست کو میرے 2 سال مکمل ہو جائیں گے، ہم تحریک چلا رہے ہیں، اور جناب 5 اگست کو علیمہ خانم نے یہ بات کی ہے، عمران خان نے بھی یہ بات کی ہے جناب جو ہماری تحریک کا نقطہ عروج ہوگا، تحریک شروع تو کر لو نہ پر لو، نقطہ عروج ہوگا، وہ کہتے ہیں جناب یہ لوگ مجھے پھر یہ کہہ رہے ہیں مجھے توڑنا چاہتے ہیں، یہ پھر ایک اتباع کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جناب میں نے مذاکرات کے لیے بڑی کوشش کی، اب مذاکرات نہیں ہوں گے، اب تحریک چلے گی۔ اور وہ کہتے ہیں جی لوگ تحریک کا، علیمہ خانم نے یہ بات کی ہے، انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ میں بات کی ہے، جو تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتے نا تو وہ الگ ہو جائیں، مذاکرات کا وقت گزر چکا ہوا ہے، یہ بات وہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں جناب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہوا ہے، لیکن جو ان کے مل کے آئے ہیں برسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری کوشش ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھے۔ اب کس کی بات پہ یقین کریں؟ اب یہ جو توڑنے والی بات ہے نا کہ مجھے توڑنا چاہتے ہیں، میری بیگم کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں، تو یہ جو علیمہ خان بھی کہہ رہے توڑنا چاہتے ہیں، یہ جو قاسم اور سلیمان ہیں، یہ کیا عمران خان کی کمزوری نہیں؟ یہ اگر پاکستان میں آتے ہیں خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو کیا اس سے عمران خان کی کمر نہیں ٹوٹ جائے؟ تو یہ اگر آ جاتے ہیں یہ تو پھر کیا علیمہ خانم اپنے جو بھتیجے ہیں ان کو مہرے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتی ہیں؟ ان کے عزائم کچھ اور ہیں علیمہ خانم کے۔ اب یہ جو ہے یہ ایک انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاسم اور سلیمان دونوں نے، وہ پہلا ان کا انٹرویو تھا ماریو نوفل کے ساتھ، اور یہ جناب 45 منٹ اور 13 سیکنڈ کا ایک انٹرویو ہے، 13 مئی 2025
آپ گوگل کر لیں, آپ کو مل جائے گا, یوٹیوب پہ جا کے آپ سرچ کریں گے تو آپ کا وہ انٹرویو جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا. اب وہ جو انٹرویو ہے نا اس کو 37 منٹ کے بعد سننا شروع کریں, 37 منٹ سے شروع کر دیں آپ جناب, آخر تک اس کو سن لیں. تو جو بچے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے باپ کو توڑنا چاہتے ہیں. اب وہ جو صاحب ہیں جو انٹرویو کر رہے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ اپنے باپ کے لیے پاکستان جائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے. اور آگے جو بات وہ کرتے ہیں, اچھا اس کی نا اردو ڈبنگ بھی موجود ہے, ان کا جو آفیشیل میڈیا ہے نا پی ٹی آئی کا اس میں موجود ہے. اس میں وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی دھمکیاں کافی ہیں, ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں, اور وہ کہتے ہیں جاتے ہیں تو یہ بظاہر والد کے لیے کمزوری بن جاتے ہیں. ہم اگر جائیں گے ہم تو ہم والد کے لیے کمزوری بن جائیں گے. یہ اردو ڈبنگ والا حصہ جو میں نے نکالا ہے, ذرا دیکھیے. اور ہمیں دھمکیاں بھی کافی زیادہ ہیں, اور ہم جاتے ہیں تو ہم اپنے والد کے لیے ایک ظاہری کمزوری بن جاتے ہیں. یہ انگریزی والا انٹرویو بھی میں نے سنا ہے, اس میں بھی یہی بات ہے. یہ ڈبنگ بالکل ٹھیک ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو یاد ہو کہ جب ان کو گولیاں لگی تو واپس آئے تو میں نے کہا تھا جناب بڑے ان کو جناب حفاظت کے ساتھ بڑی جناب ان کو سیکورٹی دی گئی تھی, صدر سے زیادہ سیکورٹی تھی ان کے پاس ایئرپورٹ پہ اترے. اس وقت ان کی حکومت تھی نا پنجاب میں, تو پرویز الہی صاحب کی, تو وہاں جناب ایئرپورٹ سے لایا گیا تھا زمان پارک میں. اب وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں. وہ جناب کہتے ہیں جب ہم اترے ہیں نا جان کے خطرے والی بات کر رہے ہیں. ابا جی ذہن چھوڑنا نا کوئی, انہوں نے دسیا ہونا نا بچیاں نو, انہیں جیسے پینگون کو حفاظت میں لیا جاتا ہے نا, اس طرح جناب ہم ایئرپورٹ سے انہوں نے حفاظت میں لیا, فٹافٹ جناب ہمیں گاڑیوں میں ڈالا اور جناب لے گئے وہاں زمان پارک میں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی کھانے میں زہر نہ ہو, وہاں یہ عجیب ٹینشن لگی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں زمان پارک میں کھانے میں کوئی زہر نہ ہو, ہم کھڑکی میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, وہ کال ان کے. اب توڑنے والی بات, یہ عمران خان اگر ان کا اتنا خیال کر رہے ہیں کہ میرے بچوں کو کچھ چھو نہ جائے, اور علیمہ خانم کہہ رہے ہیں توڑنا چاہتے ہیں, عمران خان بھی یہ کہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں, یہ بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد کو توڑنا چاہتے ہیں, تو پھر اگر بچے جہاں جاتے ہیں جو اتنی بڑی کمزوری ہے عمران خان کی, تو پھر آپ آگے آپ خود اندازہ لگا لیں. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں جناب جب ہم وہاں گئے ہیں تو میری جو فیملی ہے وہ جناب وہاں اکٹھی ہوگی گارڈن میں یعنی لان میں, تو جناب ہم وہ کہتے ہیں کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی تھی. یعنی لان میں آنے کی, وہ کھڑکی میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی, لان میں آنے کی اجازت نہیں تھی, یعنی قیدیاں کی طرح سے اندر پہ سی. وہ کہتے ہیں جناب میں نے کہا جناب اتنی اونچی اونچی دیواریں ہیں گھر کی, تو یہاں کیا خطرہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جب ہمیں بتایا گیا ارد گرد جو عمارتیں ہیں, دیکھیں کتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں, مطلب یہ کہ وہاں سے آپ لوگوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے اب تحریک چلانی یہاں پہ, جن کو وہ عمران خان کہتا ہے جناب ان کی اتنی حفاظت کر رہا ہے, وہ تحریک چلائیں گے, اور پھر ان کی زبان کا مسئلہ ہوگا, کیسے قائل کریں گے عوام کو. وہاں ٹرک کے اوپر کھڑے ہو جانا جو ہے یہ تو کافی نہیں. اور پھر یہ جو برٹش نیشنل ہیں, برطانوی شہری ہیں, اور ایک خاص لابی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, تو ان کو عوام جو ہیں وہ کیسے قبول کریں گے, یہ ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں ہے. اور دوسری جو انہوں نے بات کی کہ جناب وطن واپس جانے کی بات کی, اور پھر جو انہوں نے یہی باتیں کی نا ڈرنے ڈرانے والی, تو انہوں نے جہاں میری آنٹیاں جو ہیں وہ بھی اندر ہیں, جناب میرے جو کزن ہیں وہ بھی گرفتار ہیں, یہ دونوں بھائی یہ بات کر رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم اپنے والد کے لیے کمزوری ثابت ہوں گے, کمزوری بن جائیں گے, اس لیے باہر چل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو سیاست میں آنے کا ارادہ جہاں انٹرویو دینے کا ارادہ تھا, ہم تو جناب سیاست جہاں چل کر رہے ہیں اسی طرح کا ان کو جو انٹرویو وہ ہے وہ آپ سن لیجئے. تو اس کے بعد مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ جو قاسم اور سلمان ہیں واپس آئیں گے. اور اگر سوری واپس تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, واپس تو وہ گئے ہی نہیں گئی, وہ تو وہاں سے پاکستان آئیں گے, اور پھر آ کے اگر آ جاتے ہیں تو کسی تحریک چلانے کے قابل ہوں گے, مجھے نہیں لگتا. اب دیجیے مجھے اجازت, ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.